बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर इंटरिम मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जिसे 17A कहते हैं कि 17A की कंप्लाइंस हुई या नहीं, और अगर नान नफ़का जो अदालत मुकर्रर करे वो ना दिया जाए तो हक़ दिफा जो फादर है, वालिद का, अदालत ख़त्म कर सकती है। यानी उसे कहते हैं कि 17A की कंप्लाइंस अगर नहीं हुई तो फिर वालिद का हक़ दिफा ख़त्म किया जा सकता है। तो वालिद के पास क्या उस चीज़ का हल है कि अगर अदालत उसका हक़ दिफा ख़त्म कर दे तो वालिद किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से या अपीलेट फोरम से वो अपना हक़ दिफा वापस ले सकता है, और ख़र्चा अगर ज़्यादा मुकर्रर कर दे अदालत तो उसका क्या हल है, उस खर्चे को कम कैसे कराया जाए। माई नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज नवाबशाह सिंध। I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second famous case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293, and my third and latest case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. मसरूफियत की वजह से कभी कभी कॉल्स में अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे हमेशा हर लेक्चर में ये गुजारिश होती है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268266 पे मैसेज कर लिया करें, या सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेके 1 बजे तक मुझे मुलाकात कर लिया करें और मीटिंग का टाइम सेट कर लिया करें। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AAC सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और ग्रुप्स में आगे शेयर करें, और फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AAC और GSG लॉ फर्म, उसे भी फॉलो करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक पहुंच सके। 17A जो सेक्शन फैमिली कोर्ट का है, उसमें फैमिली कोर्ट जो है उससे एक पावर हासिल है कि अगर नान नफ़के का केस खातून मदर जमा कराती है या बेगम जमा कराती है, दायर करती है, तो जो अबूरी ख़र्चा मुकर्रर करे अदालत, तो अगर अबूरी ख़र्चे की कंप्लाइंस नहीं हुई, ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हुई, पूरी ख़र्चा नहीं मुकर्रर किया गया, तो हक़ दिफा ख़त्म करके स्ट्रेट अवे दावे को डिक्री कर दिया जाए, और जो फादर है या हस्बैंड है उसे ज़्यादा मौके ना दिए जाए। लेकिन उसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो अदालतों ने हमेशा कायम रखा है, और ऐसा नहीं कि फादर को अगर लाख रुपया बच्चे का या बेगम का मुकर्रर करके अदालत दे दे तो उसने हर सूरत में जमा कराना ही कराना है, और आगे जाके उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये गलत है। इस तासुर को मर्द हज़रात अपने जहन से निकाल लें, और इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अदालत ने जो ख़र्चा मुकर्रर करना है वो मेंटेनेंस का, इंटरिम मेंटेनेंस का, उसको मुकर्रर करने के लिए किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसके सिस्टम में क्या कहती है। इसमें सबसे जो लैंडमार्क जजमेंट आपने जहन में रखनी है वो सुप्रीम कोर्ट की 3-4 ऐसी जजमेंट्स है कि जिनमें ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे किन पैरामीटर्स को एग्जामिन करते हुए इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, कि अगर एक खातून ने दावा दायर किया है कि मेरे शौहर को हुक्म दिया जाए कि वो मेरा 10,000 रुपये ख़र्चा और बच्चों का 20-20 हज़ार रुपये फ़ी बच्चा ख़र्चा अदालत में जमा कराए, तो क्या अदालत ने स्ट्रेट अवे उसको मान लेना है या कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है,
تو جواب ہے کہ ایک انکوائری کنڈکٹ کرنی ہے اور اس میں چیک کرنا ہے کہ جو مدعا علیہ مرد ہے، نمبر 1 کہ اس کی آمدنی کیا ہے، نمبر 2 اس کی پراپرٹی کتنی ہے جو اس کے نام پہ ہے، نمبر 3 اس کی بیویاں کتنی ہیں کیونکہ تینوں بیویوں کو اس نے مینٹین کرنا ہے، اسے خرچہ دینا ہے، نمبر 4 بیویوں میں سے بچے کتنے ہیں اور ان بچوں کی تعلیم اور ان پہ اخراجات کتنے ہیں، پھر آ جاتا ہے 5ویں نمبر پہ والدین بوڑھے ہیں اگر تو انہیں بھی اس نے پالنا ہے، اور 6 نمبر پہ والدین کی جو بیماری یا بزرگ ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں ان پہ اخراجات کتنے ہیں، 7ویں نمبر پہ اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو کرایہ کتنا دے رہا ہے، اس کے اخراجات کتنے ہیں، اس کے بعد اگر مرد خود بیمار ہے اس کی اپنی بیماری پہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل ایکسپنسز آتے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کا بھی خرچہ کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کے بعد وہ کوئی پڑھائی کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا اور کوئی کسی معاملات میں پڑھائی کے لیے اس کے اخراجات اس کے کتنے ہیں وہ بھی اس میں سے مائنس کرنے ہیں، اس کے بعد اگر وہ آنا جانا اس کا دفتر ہے، دفتر آنے جانے میں اس کے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں اس کو بھی اس نے عدالت میں انکوائر کرنا ہے، یعنی ایک شخص اگر ٹائر پنچر کی دکان میں مزدوری کرتا ہے تو وہ 1000 روپیہ دیہاڑ اگر کماتا ہے تو 30,000 میں سے 15,000 بھی اس پہ مینٹیننس نہیں کر سکتے، 10,000 بھی نہیں کر سکتے، آپ نے 2-3 ہزار کرنا ہے کیونکہ اس نے خود کو بھی پالنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو پالنا ہے، اپنی بیماری پہ بھی خرچ کرنا ہے، بوڑھے ماں باپ کی بیماری پہ خرچ کرنا ہے، جتنی بیویاں ہیں ان کو پالنا ہے، اگر سرکاری ملازم ہے افسر ہے اس کی لاکھ روپیہ تنخواہ ہے تو آپ ذہن میں رکھ لیں کیلکولیشن میں اوور آل ججمنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں 10% تک آپ ذہن میں رکھیں کہ مینٹیننس جو ہے وہ بن جاتا ہے، یعنی اگر لاکھ ہے تو 10,000 مینٹیننس اس پہ بن جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی آمدنی لاکھ ہے تو 50,000 اس پہ مینٹیننس کر دیا جائے کیونکہ اس نے خود بھی جینا ہے اور اس نے خود بھی سروائیو کرنا ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا مینٹین کرنے سے، ایک شرط پہ انکار ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بچے میرے نہیں، اگر وہ کہہ دے کہ یہ بچے میرے ہیں تو اسے ہر صورت پالنے ہیں، لیکن پالنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عدالت اسے لاکھ روپے مینٹیننس بول دے تو وہ اس نے مجبوراً جمع کرانا ہے۔ ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ مرد کی آمدنی کتنی ہے اور اس میں سے اس کے ٹوٹل اخراجات کتنے ہیں، ٹوٹل اخراجات نکال کے جو اس کی سیونگ بن جاتی ہے، یعنی ایک شخص لاکھ روپیہ کماتا ہے، اس کے ڈی اے ڈی آنے جانے کے اخراجات دفتر کے، اس کے اپنے کپڑے لٹے کے اخراجات، اس کی بیماری، اگر آگے پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹل کورس کر رہا ہے تو اس پہ اخراجات کتنے ہیں، بوڑھے ماں باپ پہ کتنے ہیں، 2-3 بیویاں ان پہ کتنے ہیں، اور بچے 2-3 بیویوں میں سے ان پہ کتنے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اخراجات مائنس کر کے لاکھ روپے میں بچتا کتنا ہے اس وقت آپ کو پتا ہے، جا کے 10,000 20,000 بچے گا، تو اس میں کوئی 5-10 ہزار کے قریب تک وہ مینٹیننس دینے کا پابند ہے۔ اب آپ نے ججمنٹ ذہن میں رکھنی ہے، سپریم کورٹ پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 819 نمبر 2 2016 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1821 اور پھر پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ 557، یہ سپریم کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹس ہیں کہ جن میں سپریم کورٹ نے نان نفقے کے متعلق پیرامیٹرز سیٹ کیے ہیں کہ کتنے مینٹیننس فکس کرنا ہے۔ 2021 سی ایل سی پیج نمبر 809 اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا مینٹیننس کے کیس کا، مرد کے حق میں فیصلہ کیا کہ انٹرم مینٹیننس عدالت بنا انکوائری کے لمسم زیادہ نہیں فکس کر سکتی، یعنی اگر ایک شخص بزنس کرتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے، کروڑوں روپے کماتا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کروڑ روپے مینٹیننس کر دیے جائے۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار میں اخراجات ہوتے ہیں، یعنی جتنا بڑا بزنس ہوتا ہے اس کے اتنے زیادہ ایکسپنسز ہوتے ہیں، اور بزنس مین جو ہے ان کے لیے کافی میں نے ایسے
جو آرڈرز انٹرم مینٹیننس کے جو ایکسیس میں کیے گئے، میں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سیٹ اسائڈ کروائے. ابھی چند دن پہلے بھی ایک کیس تھا، اس میں بھی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیٹ اسائڈ کروایا. اور سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں کہ جتنا بڑا بزنس ہوتا ہے تو اس کے ایکسپینسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے انکم کو ذہن میں نہیں رکھنا، آپ نے نیٹ اس کی جو سیونگ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ضروری اخراجات ہیں، غیر ضروری نہیں. مثال اگر وہ کہتا ہے کہ میں دبئی آتا جاتا ہوں گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہ بھی کاٹ لیے جائیں بچوں کے مینٹیننس میں سے، تو وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ غیر ضروری اخراجات ہیں. اگر وہ کوئی بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہنتا ہے جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی اس میں نہیں کٹیں گے. لیکن ایک بزنس مین کے لیے، ایک ڈائریکٹر کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک بریگیڈیئر میجر جنرل کے لیے، میرے پاس فوجیوں کے بھی کافی ایسے کیسز آئے ہیں کہ جن میں ایسے ایشوز ہوئے، مرد کوئی کرنل کوئی بریگیڈیئر تھا، تو ان کے بھی جب میں نے آرگومنٹس کیے تو ججز کے سامنے میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ انکوائری کرنی ہے. دی فیملی کورٹ ہیز ٹو کنڈکٹ انکوائری کہ بھئی اس کی انکم میں سے اس کے سارے ایکسپینسز نکال دے تو باقی کتنے بچتے ہیں اس میں سے مینٹیننس فکس کرنا ہے. اسی طریقے سے پی ایل ڈی 2019 لاہور 102، اس میں بھی ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ فائنینشیل اسٹیٹس از ٹو بی ایگزامنڈ. اب آ جاتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بزنس مین ہیں، ہمارا کوئی کاروبار ہے، برڈن آف پروف جو ہے آلویز لائز اپون دا پلینٹف. جس طریقے سے پروسیکیوشن کرمنل کیسز میں میرے لیکچرز آپ سنتے رہتے ہیں کہ برڈن آف پروف از آلویز اپون دی پروسیکیوشن ٹو پروو اٹس کیس بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. تو اسی طریقے سے جب مینٹیننس ہوتا ہے تو میری آمدنی کتنی ہے مجھے ثابت نہیں کرنا، وہ اس بیگم کو ثابت کرنا ہے، اس خاتون کو ثابت کرنا ہے جو کلیم کر رہی ہے کہ اتنا مینٹیننس دینا چاہیے. اب وہ سارا کچھ سے ثابت کرنا ہے کہ جو مرد ہے اس کی یہ بزنس ہے، اتنی آمدنی ہے، اتنے بچت ہے، اس بچت میں سے اتنا مجھے مینٹیننس دیا جائے. اس کے بعد 2019 ایم ایل ڈی 820 لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ اس میں 5000 جو مینٹیننس تھا وہ بھی ریڈیوس کیا گیا. 5000 کا خرچہ بھی ہائی کورٹ نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ سیلریڈ پرسن جو ہے 30 40 50 ہزار جو کما رہا ہے اس نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، آنا جانا دفتر کے لیے رکھنا ہے، اس کے 100 اخراجات دفتر میں ہو جاتے ہیں، کسی کو چائے پلائی، کسی کے ساتھ میل ملاقات ہوئی، اس کے بعد اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور کوئی گھر میں اخراجات ہیں، اس کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس پہ اس کو میڈیکل کے ایکسپینسز ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے 5000 جو ہے اس کو بھی ریڈیوس کیا گیا اور اسے پھر 3000 پہ خرچہ مقرر کیا گیا فی بچے کا. اس کے بعد آ جاتے ہیں پی ایل ڈی 2019 لاہور 226 میں خاتون کی رٹ پٹیشن ڈسمس کی ہائی کورٹ نے کہ جو خرچہ ہے وہ خاتون بڑھانا چاہ رہی تھی، 3-4 ہزار سے پھر زیادہ کرنا چاہ رہی تھی. تو ہائی کورٹ نے کہا نہیں، جب تک دینے والا جو شخص ہے اس کی فائنینشیل کیپیسٹی اتنی نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے کلیم کر سکتی ہیں. پھر 2018 ایم ایل ڈی پیج نمبر 407 پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں خاتون تھی طاہرہ، ان کی رٹ پٹیشن اسی پوائنٹ پہ ڈسمس کی گئی. تو ان چیزوں میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور آپ کو میں بتا دوں کہ لازمی نہیں ہے کہ خاتون یہ کہے کہ بچوں کی پڑھائی ضروری ہے، لیکن پڑھائی کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی روٹس میں ہی جا کے بچے پڑھیں. وہ اس لیے نہیں ہے، پڑھنا اچھی بات ہے، روٹس میں کیا آکسفورڈ میں ہی پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہر اسکول میں، بڑے اسکول میں اسکالرشپ پہ بچے لیے جاتے ہیں کہ جن کو فری تعلیم دی جاتی ہے، انہوں نے کوٹا رکھنا ہوتا ہے، یہ لا ہے. تو یا اتنے کمپیٹنٹ بچے ہو جائیں کہ اس میں چلے جائیں، اسکالرشپ میں فری میں چلے جائیں یا ڈسکاؤنٹ میں چلے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ماں باپ جو کما رہا ہے اس کے فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق اسکول میں داخلہ لیں. ماں یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ باپ جو ہے وہ کلرک ہے، اس کی تنخواہ 20-23 ہزار 50 ہزار ہے اور وہ چاہے کہ میرے 3 بچے تینوں روٹس میں پڑھیں یا بڑے اسکولوں اور میں پڑھیں جن میں 50-50 ہزار فیسیں ہوں، تو یہ وہ ماں کلیم